अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से सही बुखारी के अंदर तमाम हदीसों के सही होने पर इजमा के ताल्लुक से और इसी तरह से क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर जो भी हदीसों को नकल किया है, नमाज इस्तिखारा पढ़कर नकल किया है, इस बारे में और मैं किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब की एक वीडियो और अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की एक वीडियो इस ताल्लुक से दिखाना चाहूँगा और उसके बाद मैं इसके बारे में खुलासा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में ख़ताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो सबसे पहले मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरे इस्लामी ख़वातीन हजरात, आप किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब की और अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की इस वीडियो को देखें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो नमाज पढ़ी है, खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के अपने अल्फाज में उसकी वजाहत मौजूद है, जिसे सही बुखारी की सबसे बेहतरीन शरह लिखने वाले इब्न हजर रहमहुल्लाह ने मुक़द्दमा फ़तहुल बारी में सफ़ा नंबर 489 पे नकल कर रखा है। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह यही से नकल करते हैं कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि सन्नफ़्तु किताबी अलजामी फ़िल मस्जिदिल हराम, कि मैंने अपनी इस किताब को मस्जिद हराम में लिखा है, तसनीफ़ की है। वमा अदखलतु फ़ीही हदीसन, और मैंने जब भी इसमें कोई हदीस दाखिल की, हत्ता इस्तख़रतुल्लाह तआला व सल्लैतु रकअतैन, जब जब मैंने इस किताब में कोई हदीस दर्ज की तो मैंने इस्तिखारा किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। हत्ता इस्तख़रतुल्लाह। तो ये जो दावा है इजमा का दावा, ये बाद में हुआ इमाम दरकुतनी रहमतुल्लाह के बाद, लेकिन ये है कि इमाम दरकुतनी के दौर में और उनसे पहले जो मुहद्दिसीन थे बुखारी को सही किताब समझते थे। बुखारी की हदीस के सही होने पर जो इजमा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिन अहले-इल्म ने ये दावा किया वो मबनी पर हकीकत है। इमाम दरकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीसों पर नकद किया वो मुहद्दिसाना नकद था। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हजरात, आपने सुना वीडियो के अंदर सबसे पहले किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब जो कि इंडिया के हैं, मुहक्किक हैं, इन्होंने क्या कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर जो भी हदीसों को नकल किया है वो नमाज इस्तिखारा यानी 2 रकात नमाज इस्तिखारा पढ़कर नकल किया है। और इन्होंने हवाला दिया कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी के मुकद्दमे में नकल किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। अब बताइए, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ये मुताखरीन मुहद्दिसीन में से हैं, बहुत बाद वाले हैं, ये कैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से नकल कर रहे हैं? बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल की सनद की जांच पड़ताल करने की जरूरत है और ये मुहक्किक हैं किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब। इन्हें चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के बारे में जो सनद है उस सनद की तहकीक कर लें। मेरी तहकीक के मुताबिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल बा सनद सही साबित नहीं होती है। अगर ये साबित कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये कहा जा सकता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज इस्तिखारा पढ़ करके तमाम हदीसों को सही बुखारी के अंदर नकल किया है, जबकि बाद वालों ने ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नकल करदा सही बुखारी के अंदर तमाम हदीसों पर मुत्तफिक नहीं है, सारे के सारे मुत्तफिक नहीं हैं। सही बुखारी के अंदर कई हदीसें ऐसी हैं जो बेसनद हैं, मुअल्लल हैं, मुनक़ता हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज इस्तिखारा पढ़कर उन हदीसों को सही बुखारी के अंदर नकल किया है? तो ये बात भी अकल में आने वाली नहीं है। खुद किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब उस हदीस को मुरसल करार देते हैं, जो हदीस मशहूर है लोगों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही का सिलसिला रुक गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ गए, इरादा बना लिया खुदकुशी करने का, नऊज़ बिल्लाह। तो इस तरह की जो हदीस है उसको ये खुद मुरसल करार देते हैं, ज़ईफ़ करार देते हैं। और भी कई मुहक्किक जैसे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये कई हदीसों को मुनक़ता करार देते हैं।
مرسل قرار دیتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں، جو معلل ہیں. تو یہ کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثوں کو نقل کرنے سے پہلے نماز استخارہ پڑھ کر لکھا ہے، یہاں تک روایتوں کے اندر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز استخارہ پڑھتے اس سے پہلے غسل بھی کرتے تھے، غسل کرتے اس کے بعد نماز استخارہ پڑھتے. جب ان کا دل مطمئن ہو جاتا کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے تو اس کو صحیح بخاری میں نقل کرتے تھے. جب اتنا اہتمام کرتے تھے وہ، تو پھر ان حدیثوں کے اندر کئی حدیثوں پر محدثین نے جرح کی ہے. خود متقدمین محدثین میں سے اکثر متقدمین محدثین نے کئی راویوں پر جرح کی ہے. اس کے بارے میں ہم خلاصہ کریں گے آگے. تو یہ کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز استخارہ پڑھ کر کے صحیح بخاری کے اندر حدیثوں کو نقل کیا ہے، یہ بات بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں قرار پاتی ہے، واللہ عالم. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ یقین کیا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل کر کے نماز استخارہ کر کے صحیح بخاری کے اندر حدیثوں کو نقل کرتے تھے، تو پھر بعد والوں کا صحیح بخاری کی حدیثوں پر نقد کرنا، پکڑ کرنا، ضعیف قرار دینا، مرسل منقطع قرار دینا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو غیر ثابت قرار دینا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل پر شک کرنا ہے، مسکوک سمجھنا ہے اس عمل کو. جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے صحیح بخاری کی حدیثوں پر نقد کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے سند کے راویوں پر جرح کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث پر ضعیف کا حکم لگایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کو منقطع مرسل قرار دیا ہے. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل صحیح بخاری میں تمام حدیثوں کو نقل کرنے سے پہلے غسل کرنا، نماز استخارہ پڑھنا، یہ عمل غیر ثابت قرار پاتا ہے. یہ ان سے باسند صحیح ثابت یہ عمل نہیں قرار پاتا ہے. ورنہ ان لوگوں کا اس صحیح بخاری کے حدیثوں پر نقد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ضعیف قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے کئی کو غیر ثابت قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح سے متقدمین محدثین جو خیر القرون کے دور کے ہیں، ان کا صحیح بخاری کی کئی حدیث کی سند کے راویوں پر جرح کرنا کیا مطلب قرار پاتا ہے؟ جب اتنا اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے تو سوچنے کی بات ہے. خود غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، جیسا کہ ہم آگے وضاحت کریں گے، کہ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب اپنے اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ صحیح بخاری پر اجماع کا دعویٰ امام دارقطنی کے بعد کا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثوں کے صحیح ہونے پر اجماع کا جو دعویٰ ہے، یہ خیر القرون کے دور کے متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں حافظ ذہبی کے قول کے مطابق، ان سے ثابت نہیں ہے کہ صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں. اس پر اجماع کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا ہے. امام دارقطنی کے بعد والوں نے کیا ہے، یعنی متاخرین محدثینوں نے کیا ہے، اور ان میں بھی اکثر نے کیا ہے، سب نے نہیں کیا ہے. ورنہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقد کرنا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ضعیف قرار دینا صحیح بخاری کی کئی حدیثوں پر کیا مطلب رکھتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے متاخرین محدثین بھی اس بات پر متفق نہیں ہیں
ان کا اس بات پر اجماع نہیں ہے کہ صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اسی طرح سے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے اپنے اس ویڈیو کے اندر کہا کہ جو امام دارقطنی وغیرہ نے صحیح بخاری کی حدیث کی سند کے راویوں پر جرح کیا ہے وہ جرح محدثانہ ہے، یعنی محدثینوں کی یہ جرح عام ہے جو کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا مطلب ہے کہنے کا؟ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان جرحوں سے، ان خلاصہ کرنے کی وجہ سے اس کو نظر انداز کیا جائے کیونکہ اس پر اجماع ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ محدثینوں کی جرح و تعدیل اور خفیہ علتوں کے ظاہر کرنے کی وجہ سے ہی حدیث کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اس طرح بول کر کے کہ یہ جرح محدثانہ ہے۔ اسی طرح سے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے یہ کہا کہ صحیح بخاری کی کتاب کو امام دارقطنی سے پہلے محدثین نے صحیح مانا ہے، صحیح سمجھا ہے۔ تو یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ محدثین کا کسی حدیث کی کتاب کو سمجھنے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حدیث کی کتاب کے اندر تمام حدیثیں باسند صحیح ثابت بھی ہوں، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ ورنہ مستدرک الحاکم کے اندر دیکھ لیں کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک الحاکم کو صحیح مانا ہے، صحیح سمجھ کر ہی اس کے اندر حدیثوں کو نقل کیا ہے، اور اکثر حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد آخر میں کیا لکھا؟ بخاری اور مسلم کے شرط پر صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ جبکہ محدثینوں کے جرح و تعدیل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، معتبر بھی ہیں اور غیر معتبر بھی ہیں۔ تو اس سے یہ لازم، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس محدث کے اس کتاب کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے اس کتاب کے اندر تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہوں، یہ لازم نہیں آتا۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان لکھی کئی جلدوں میں، وہ بھی اس کتاب کو صحیح سمجھ کر ہی لکھا ہے۔ اس کتاب میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے اپنے سمجھ کے مطابق، صحیح سمجھا ہے، لیکن محدثینوں کی جرح و تعدیل کے وجہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر کئی ایسی حدیثیں ہیں جو غیر ثابت ہیں، غیر معتبر ہیں، ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، وہ بھی اس کتاب کو صحیح سمجھ کر لکھا ہے، لیکن محدثین کی جرح و تعدیل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو غیر معتبر ہیں، ضعیف ہیں۔ تو یہ کہنا کہ محدثین نے صحیح بخاری کو صحیح سمجھا ہے، صحیح بخاری کی کتاب کو صحیح سمجھا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثیں بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہی ہوں، یا اس طرح سے بغیر سند کی جو کتابیں، جو حدیثیں اس میں نقل کی گئی ہیں وہ بھی صحیح ہی ہوں، یہ لازم نہیں آتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو، اس کے اندر صحیح بھی حدیث ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، مرسل بھی ہو سکتی ہے، منقطع بھی ہو سکتی ہے، معلل بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس کتاب کے اندر کی جو حدیث ہے اس کی سند کو چیک کیا جائے، اصولی طور سے محدثین کے جرح و تعدیل کے اعتبار سے خفیہ علتوں کے بارے میں جان کر اس کی چھان بین کی جائے۔ یہ آنکھ بند کر کے نہ مانا جائے کہ فلاں محدث نے اس کو صحیح سمجھا ہے، صحیح کہا ہے تو صحیح ہی ہے۔ صرف صحیح کہہ دینے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ہیں، اکثر حدیثیں صحیح بخاری کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ ہیں، اس پر اکثر محدثین نے حکم لگایا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر اس کے اندر اصولی طور سے کوئی علت نہیں ہے تو۔ باقی جو حدیثیں صحیح بخاری کے اندر مرسل ہیں، منقطع ہیں، بے سند ہیں، معلل ہیں، اس کے اندر صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ لہذا
محدثین کو محققین کو چاہیے جو درس بخاری دیتے ہیں, جو شرح بخاری کے بارے میں بیان کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ جس طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضرورت پیدا کی اپنے اندر کہ سنن ابی داؤد کو 2 کتاب بنایا, صحیح ابی داؤد اور ضعیف ابی داؤد, صحیح ترمذی اور ضعیف ترمذی, صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ. جس طرح سے 2 کتابیں بنائی اسی طریقے سے چاہیے کہ صحیح بخاری کی کتاب کے اندر سے جو صحیح سند کے ساتھ حدیثیں ہیں اس کو صحیح البخاری کے نام سے کتاب لکھیں, اور جو اس کے اندر منقطع مرسل معلل روایتیں ہیں, اصولی طور سے جو ضعیف روایتیں ہیں, اس کو الگ کر کے ضعیف بخاری کے نام سے کتاب لکھیں, تاکہ لوگوں میں یہ مغالطہ نہ ہو, لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھے کہ صحیح بخاری کے اندر 100% تمام حدیثیں صحیح ہیں. اکثر تو یہی جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثیں 100% اتھینٹک ہیں, صحیح ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر منقطع مرسل معلل روایتیں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں, لہذا ضروری ہے کہ ان کو الگ کیا جائے اور صحیح کو الگ کیا جائے, ضعیف کو الگ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.